अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। एमकेएम के एक बहुत ही अहम रहनुमा, साबिक बहुत अहम रहनुमा, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट में शिरकत की और उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद मैं समझता हूँ, फिर उन्होंने खैर एक हेडलाइन भी थी कि उन्होंने लगाई और फिर हटाई भी, कि उन्होंने एक्सपोज़ किया है बानी मुत्तहिदा और एमक्यूएम को। वो क्या बातें की हैं वो सामने रखता हूँ आपके, क्योंकि आप लोग भी ज़ाहिर है, अगर कराची से आप सबका ताल्लुक है और एमक्यूएम की सियासत को आप जानते हैं, तो इन बातों को आप ज़रूर ब-ज़रूर समझ भी जाएँगे और बता भी सकेंगे। फीडबैक भी आपका अच्छा होगा फिर कि ये बातें किस हद तक सच हैं, हक़ाइक़ क्या हैं। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया कराची यूनिवर्सिटी में, जामा कराची में, कि वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे और एपीएमएसओ के कारकुनान पर हमला किया गया, कौम परस्तों की जानिब से कहा जा रहा है। और जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ नारेबाज़ी हो, वो भी ऐसी जगह पर जो कि तालीम की दरसगाह है। और कराची के हवाले से अगर बात करें, जामा कराची का एक नाम है दुनिया भर में, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उनका शुमार। और वहाँ अगर नौजवान इस तरह के नारे लगा रहे हैं और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी ना हो, तो बहुत बड़े-बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर आज जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 9 मई की भी हम मज़म्मत जब कर रहे हैं बैठकर, और आज इस हवाले से एमक्यू पाकिस्तान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे बात करूँगा मैं कि बड़े-बड़े उन्होंने सवाल उठा दिए और फिर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इन पर बातें भी की। लेकिन मैं चाहता हूँ आगाज़ हम वहीं से करें। और फिर एमक्यू का जो पहला गवर्नर बना, यानी कि डॉक्टर इरशाद उल इबाद साहब, इसकी सिफ़ारिश किसने की थी? इरशाद उल इबाद साहब की नहीं, गवर्नर सिंध एमक्यूएम को मिलना चाहिए। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इस पर मैं बताता हूँ आपको कि किसने सिफ़ारिश की थी और क्या हुआ था। और गंदम स्कैंडल पे भी हम बात करेंगे। बड़ा ज़िक्र हो रहा है आजकल कि किसान अपने गंदम लेकर बैठे हुए हैं और कोई खरीदार नहीं है। आटा उसके बावजूद महँगा मिल रहा है। गंदम इतनी हो गई है कि खरीदारी करने वाला कोई नहीं। लेकिन गंदम स्कैंडल क्या है, वो भी मैं बात करूँगा कि जो मुल्क को 300 अरब रुपए का नुकसान, 300 अरब ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम का पैसा है, उस पे नुकसान कोई पहुँचा भी दे तो इतनी बात नहीं होती। मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम पैदा हुई। स्टॉक भी मौजूद था, लेकिन चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बाहिर से महँगे दामों में गंदम जो मंगवाई गई। इस पर तफ़सीली रिपोर्ट मैं आखिर में दूँगा आपको। लेकिन आगाज़ करते हैं वहाँ से, एक्सपोज़्ड बानी मुत्तहिदा एमक्यूएम। अच्छा, एक तो ये कहा उन्होंने कि जी जब 18वीं जो आईनी तरमीम है, जब वो हो रही थी, तो हमें जो ब्रीफिंग दी गई, वो कोटा सिस्टम के फ़ेवर में दी गई। एमक्यूएम कोटा सिस्टम के अगेंस्ट है। एमक्यूएम बनी थी तो कोटा सिस्टम मंशूर में शामिल किया था कि इसको ख़त्म करना है, और आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ये और बात है। और अब भी अगर एमक्यूएम हुकूमत में शामिल हो जाती है, तो फिर भी कोटा सिस्टम ख़त्म नहीं करा सकेगी। बल्कि इसका जवाब भी उन्होंने जो दिया, वो भी बड़ा अहम है। और वो कहते हैं जी, इसके गवाह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार भी और हैदर अब्बास रिज़वी साहब भी, कि एमक्यूएम कोटा सिस्टम के फ़ेवर में थी। एमक्यूएम, अंदाज़ा करें, बाहर आके में बताया जाता है, लेकिन अगर सच है उनकी बात तो। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी सूबे की जब भी बात की जाती है, तो एमक्यूएम ने, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, तो कभी भी सूबे के हवाले से सीरियस हुए ही नहीं, खाली नारे लगाए हैं। अगर सीरियस होते तो करारदाद जमा करते। और आज तक करारदाद उन्होंने पेश क्यों नहीं की सूबे के लिए? एमक्यूएम ने कभी भी कोई तहरीक भी नहीं चलाई। और इसके अलावा जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने उन्हीं के जो अल्फाज हैं वो भी रख देता हूँ कि जनाब उन्होंने मज़ीद इस पर क्या कहा, क्योंकि बहुत ही इस तरह की गुफ्तगू है कि जिस पर आप लोग शायद बेहतर जवाब दे पाएँगे। अच्छा, अब आ जाइए कि जी उन्होंने मज़ीद क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा, ख़ास तौर पर जब उनसे पूछा गया कि जी आपके, और अच्छा, इन साहब का नाम मैं बता दूँ आपको, ये मैं बात कर रहा हूँ रज़ा हारून साहब की, बड़े डिसेंट पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने ये कहा कि हमसे पूछा गया, आपके बानी मुत्तहिदा से ताल्लुकात, आप 13-14 साल रहे उनके साथ वहाँ पर, कैसे थे? तो उन्होंने कहा जी वो लीडर थे, मैं कारकुन, और मेरे ताल्लुकात वही थे जो लीडर और कारकुन के होते हैं। और ज़ाहिर है मेरे ताल्लुकात दोस्ती वाले नहीं थे। अच्छा, इस पे यहाँ मैं रोक कर कुछ और चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि जी
جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ ایم کیو ایم میں تھے اور آپ اب پیپلز پارٹی میں آ گئے، حالانکہ ایم کیو ایم کی تو ساری سیاست وڈیروں کے خلاف ہے اور آپ نے بڑی باتیں کی وڈیروں کے خلاف، تو انہوں نے کہا جی میں نے پیپلز پارٹی کو ایز اے سیاسی جماعت جوائن کیا ہے، وڈیروں کو میں نے جوائن نہیں کیا۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا بانی متحدہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیا ان کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات نہ ہو سکیں، ان سے بڑے بڑے گناہ لوگوں نے یہاں کیے ہیں، سیاستدانوں کی یعنی کی بات ہو رہی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اچھا، پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ اب اگر الطاف حسین کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں ہے یہاں پر، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بانی متحدہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں یا سیاست میں آ کر پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہ میرا سوال ہے ان سے، یہ رضا ہارون صاحب نے کہا ہے کہ میرا سوال ہے ان سے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاجر قوم کا مینڈیٹ، ساری مہاجر قوم کا مینڈیٹ کبھی بھی ایم کیو ایم کے پاس نہیں رہا، اور نہ بانی متحدہ کے پاس ان کا مینڈیٹ رہا، نہ کبھی آفاق احمد کے پاس ان کا مینڈیٹ رہا۔ آفاق احمد صاحب تو کوئی سیٹ جیت نہیں سکے، انہوں نے یہ بھی کہا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی پوری قوم شاید ایم کیو ایم کے ساتھ تھی، مہاجر ایسا نہیں ہے، کبھی بھی پوری قوم ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں رہی، اور ایم کیو ایم کا عروج جو تھا وہ کہتے ہیں کہ 1997 تک تھا، 84 سے لے کر، اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو گیا، اور اس میں جو غلطیاں ہوئیں وہ پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جی اب تو پارٹی بھی بانی متحدہ کے پاس نہیں رہی، لندن کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا، لیکن آگے جا کر اسی انٹرویو میں کچھ اور باتیں انہوں نے کر دی۔ ایک تو انہوں نے تنقید کی ایم کیو ایم پاکستان پر، اور بلکہ یہاں تک کی کہ جب سوال پوچھا گیا کہ ایم کیو ایم 15 سیٹیں کراچی سے جیتی ہے، تو انہوں نے کہا جی، ہنس کر انہوں نے کہا کہ 2 سیٹیں اسلام آباد سے بھی جیت جاتے اگر وہاں سے وہ لوگ کھڑے کر لیتے تو اپنے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ایم کیو ایم کی جیت کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں لوگ۔ اچھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی کرا لیں گے، کوٹا سسٹم بھی ختم کرا لیں گے، فلاں کام بھی کرا لیں گے، فلاں کام بھی کرا لیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ پہلے اپنے دفتر تو کھلوا لیں، باقی باتیں تو بعد میں کیجیے گا۔ اچھا، انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ بلدیہ فیکٹری میں ایم کیو ایم لوبس نہیں، دوسرے جے آئی ٹی تک تو ایم کیو ایم کا نام نہیں تھا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں نے جو ایم کیو ایم چھوڑی وہ اس لیے کہ صبح بھی بانی متحدہ کی حالت خراب، رو رہے ہیں، دوپہر میں بھی الگ ہنس رہے ہیں، شام میں پھر رو رہے ہیں، عجیب سا نظام بن گیا تھا، اور ہم نے ان کو داخل بھی کرایا، علاج بھی کرایا، واپس آ کر پھر ویسی صورتحال ہو گئی، تو چل نہیں سک پاتی تھی آگے پارٹی، تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا اس پر ہم نے پھر اپنی پارٹی چھوڑ دی۔ پھر وہ پی ایس پی جوائن کر لی، پی ایس پی جوائن کر لی، اور پھر پی ایس پی کیوں چھوڑ دی، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی ہم نے الیکشن ہارنے کے بعد 2018 کے ایک سروے کرایا، اور اس سروے میں ہم نے 4-5 سوالات رکھے کہ جی یہ ہار جو ہے ہماری، اس میں قیادت کی غلطی تھی تو وہ بتائیں، اور دیگر 4-5 سوال، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی سروے کو کنڈکٹ کیا ہم نے، اور 24-25 لوگ یعنی کہ جو پارٹی کے لوگ ذمہ داران یا امیدواران تھے انہی سے وہ سروے ہوا تھا۔ انہوں نے جو فیڈ بیک دیا، جو جوابات دیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو فیڈ بیک آنا شروع ہوا تو وہ بڑا سخت تھا، اور اس فیڈ بیک کی فیڈ بیک جب ہمارے بھائیوں کے پاس پہنچی تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، کیوں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اصلاح کرتے اپنی۔ وہ کہتے ہیں اصلاح کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی غلطی انسان تسلیم کر لے، اور جب آپ یہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی نہیں، فلاں کی غلطی ہے یا فلاں کی غلطی ہے، تو پھر یہ ماحول دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں، میں نے پارٹی چھوڑ دی، میرا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور پھر جو کچھ بھی پیپلز پارٹی سے پہلے ہوتا رہا وہ ایک الگ اسٹوری ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی۔ اچھا، پھر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی سانس میں وہ جو انٹرویوز دیا انہوں نے، اس میں ایک اور بات کی، وہ بھی بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ بات بھی بڑی اہم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم الیکشن ہار گئے، مجھے کہا جاتا پارٹی چھوڑ دی، تو وہ کہتے ہیں پارٹی میں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں، اور یہ باتیں مجھ پہ کیوں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آ کے آواز لگائی بانی متحدہ کے خلاف، کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آواز لگائی آ کر، اور ہم نے بھی آواز لگائی ان کے خلاف، ہم اچھا ہم نے بھی اتنا ہی بڑا رسک لیا جتنا بڑا تم نے رسک لیا تھا آواز لگا کر، تو یہ کہنا کہ جی صرف ہم 2 آدمی نہیں یا 1 آدمی نہیں یا 4 آدمی نے رسک لیا، تو انہوں نے کہا ہم نے بھی اتنا ہی بڑا رسک لیا تھا ان کے خلاف یہاں بات کر کر۔
اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو اس ایم کیو ایم سے نہ جوڑا جائے جو 1984 میں بنی تھی. وہ کہتے ہیں جی جو 1984 والی ایم کیو ایم تھی اس کو لے گئے آفاق احمد صاحب، وہ اٹھا کے وہ لے گئے. ان کے پاس ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ جو 1997 میں جس کا نام تبدیل کر کے وہ کہتے ہیں بنی تھی، وہ 2016 تک تھے. اس کے 23 اگست 2016 کی جو پارٹی بنی وہ بنی ایم کیو ایم پاکستان. وہ کہتے ہیں یہ 3 ایم کیو ایم ہو گئی کیونکہ پاکستان لفظ جو ہے 1984 میں بھی نہیں تھا، 97 میں بھی نہیں تھا، اب لگایا ہے انہوں نے، اور اب جھنڈا بھی مل گیا ہے ان کو، نشان بھی مل گیا اور یہ ساری چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو میرے خیال میں تو مہاجر قومی متحدہ پی ایس پی تمام جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یہ انہوں نے گفتگو کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب دیکھیے ایک طرف یہ ساری باتیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان بانی متحدہ سے بہت کچھ سیکھا، تنظیمی طور پر سیکھا، مسائل کو حل کرنے کا طریقہ سیکھا، سیاسی چالیں میں نے ان سے سیکھی، اور اب وہ ریلیونٹ نہیں رہے سیاست میں. اب وہ کیا کریں گے سیاست میں آ کر، ان کی ایج بھی بہت ہو گئی ہے، اور اب اگر وہ آئے بھی تو وہ جو نئے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان میں ریلیونٹ نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ جی اب ان کی کنٹریبیوشن کم بیک کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جوانی بھی نہیں رہی ان کی. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی، اور خاص طور پر یہ جو باتیں کی انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، پی ایس پی چھوڑنے کے حوالے سے، بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے عروج و زوال کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں مختصر کر کے. اچھا میں وہ جو چیز رہ گئی میں بتاؤں آپ کو کہ رؤوف صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایم کیو ایم کو پہلا جو گورنر ملا، ڈیڈ لاک آ گیا تھا، مشرف صاحب سے ان کی بات چیت چل رہی تھی، تو کہتے ہیں تقریب تھی کراچی میں، اس تقریب میں شجاع صاحب آئے تھے، جو شجاع اس زمانے میں جانتے ہیں آپ کے عہدے پہ تھے کاف لیگ کے. تو وہ کہتے ہیں میری ذاتی دوستی تھی ڈاکٹر قدیر خان صاحب سے، تو وہ بھی آئے ہوئے تھے کراچی. تو ایک تقریب میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان کہتے ہیں جی ہماری بات چیت چل رہی تھی 4-5 لوگوں کے، ڈاکٹر قدیر صاحب بھی تھے، شجاع صاحب بھی تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جب یہ کہا کہ جی حکومت میں آپ ہمیں شامل کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں ہم، تو آپ کیوں نہیں آ رہے. تو میں نے کہا جی گورنرشپ ایم کیو ایم کو کیوں نہیں مل سکتی. تو ڈاکٹر قدیر خان نے کہا کہ جی کیوں نہیں دیتے آپ ان کو گورنرشپ. تو انہوں نے حامی بھر لی، اور میں نے فوراً فون ملایا لندن میں، اور میں نے بتایا ان کو کہ جناب میری بات ڈن ہو گئی ہے. اور اس طرح ڈاکٹر قدیر خان صاحب مرحوم کی سفارش پر پہلی بار ایم کیو ایم کو گورنرشپ دینے پر حکومت رضامند ہوئی. پھر گورنرشپ خیر مل بھی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ تفصیل ہے پوری، پھر رشد الباد کا نام کس نے دیا تھا اور پھر کس طرح وہ گورنر بن گئے، ان کی عمر حالانکہ 1 مہینے کم تھی، وہ پوری داستان ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور جو لوگ بات کر رہے ہیں جی جاتے جاتے میں بلکہ خبر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے سرخی جمائی کہ بالآخر گورنر سندھ نے اپنی کرسی چھوڑ دی. اچھا یہ بات سچ ہے، گورنر سندھ نے بالآخر اپنی کرسی چھوڑ دی، اور اپنی کرسی چھوڑ کر، جو بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے کرسی نہیں چھوڑ رہی ہے، کرسی چھوڑ دی بھائی انہوں نے. لیکن کرسی کس کے لیے چھوڑی، یہ ہے خبر. حضرائے تفنن بتا رہا ہوں آپ کو. ایک بڑے ہونہار قسم کے بڑے کیوٹ سے بچے ہیں، شراز یوٹیوبر ہیں، وہ آئے تھے گورنر ہاؤس، اور ان کے لیے اپنی کرسی انہوں نے خالی کی، اس کو بٹھایا، اور اس کو پھر خبر بنا کے بہت سارے لوگوں نے کہا جی گورنر صاحب نے اپنی کرسی چھوڑ دی. بات تو ٹھیک ہے چھوڑ دی، لیکن کس کے لیے چھوڑ دی، کتنی دیر کے لیے چھوڑ دی، یہ ہے کہانی. لیکن جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گورنر صاحب کرسی چھوڑیں گے اور نیا گورنر سندھ آئے گا، ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو آنا ہی ہے، اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن فی الحال تو وہ بچ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 صوبوں میں گورنرز تبدیل ہو چکے. سندھ کو چونکہ ایم کیو ایم کی اور زرداری صاحب کی بات چیت چل رہی ہے، تو فی الحال تو خطرہ نہیں ہے، لیکن مستقبل قریب میں خطرہ ہو بھی سکتا ہے. ان کی گورنرشپ کی بات کر رہا ہوں، اور مت سوچیے گا. لیکن یہ جو پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہیں یونیورسٹی میں جا کر، ان کے خلاف اب تک کیوں سندھ حکومت، سندھ پولیس حرکت پہ نہیں آئی، اور کیا ان کے ساتھ سلوک ہوگا جو پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جنہوں نے، اس پر آنے والے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور جب تک ریئیکشن بھی آ جائے گا حکومت کا کہ ایسا کیوں ہوا، اور پھر اے پی میں کے کارکنان پہ حملے کیوں ہوئے، اس کی ایف آئی آر اور پھر دیگر لوازمات سب پر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جو سوالات اٹھائے ہیں رضا ہارون صاحب نے، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کس حد تک یہ باتیں آپ کو صحیح لگی ہیں اور کیا آپ کی اپنی معلومات ہیں. مجھے رہے گا انتظار. بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت.